बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोशिश जारी है इस बात की कि हम तमाम रिलीजन के और रूहानियत के एस्पेक्ट्स को इस तरीके से खोल खोल के देखते रहें कि आखिरकार जो असल तरीक़त या रूहानियत है हम उस तक पहुँच सकें। यानी कि जिस रूहानियत या तरीक़त तक हम पहुँचें वो किसी किस्म की ना दिमागी आर्ज़े की वजह से हो और ना किसी के ज़हन को काबू कर लेने की वजह से हमारे ऊपर असरअंदाज हुई हो। तो आज इस सिलसिले के लिए एक इंतहाई बुनियादी वीडियो है और उसका ताल्लुक़ सुपरस्टिशन या जिसको आम ज़ुबान में तोहिमात कहते हैं उससे रिलेटेड है। सच बताऊं तो ये वो चीज़ है, यानी कि सुपरस्टिशंस जो बेसिकली जो उनसे गैर इल्हामी मज़ाहिब हैं या गैर इल्हामी सूफ़ी या तरीक़त के सिलसिले हैं, ये तमाम चीज़ों की माँ है। हम पिछली वीडियोस में ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से बाज़ दफ़ा इस तरह की रो बनाई जाती है कि सबसे पहले मैथोलॉजी थी, उस मैथोलॉजी के बाद मज़हब बने, फिर मज़हब के बाद फ़लसफ़ा आया और फ़लसफ़े के बाद साइंस आई और साइंस ने ख़ास तौर पे 16वीं सदी के बाद कुछ ऐसी चीज़ों का फ़ैसला किया कि उसने आहिस्ता आहिस्ता मज़हब को पसे पुश्त या रद्द करना शुरू कर दिया। सुपरस्टिशन को समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यूँ समझ लीजिए कि हर चीज़ की जो इब्तदा हुई है आज हम उसको इस तरीके से याद करते हैं कि शायद इन तमाम चीज़ों की बुनियाद सुपरस्टिशन के हवाले से है। सुपरस्टिशन जिसको आज हम वहमा या तोहमात कहते हैं, असल में अर्लीस्ट इंसान की जब उसका जहन एक तरक्की की मनाजिल को तय करना शुरू हुआ तो ये उसकी वो स्टेज है जिसके ऊपर अभी मैथोलॉजी भी नहीं बनी थी, बल्कि इंसान ने पहली दफ़ा ये सीखना शुरू कर दिया था कि कैसे दो इवेंट्स को आपस में रिलेट करते हैं, यानी कि कॉज एंड इफ़ेक्ट का। आज हम इस बात को जानते हैं कि हमारे आज के दौर में भी इस तरह की सुपरस्टिशंस मौजूद हैं कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो कोई गड़बड़ होने का अंदेशा है, या काली बिल्ली बार बार नज़र आए या बिल्लियाँ बार बार नज़र आए तो जादू या असेब का ख़दशा है, झाड़ू के ऊपर से नहीं फिलांगते, रात को नाखून नहीं काटते। इस तरह से एक लंबी लिस्ट है जिसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियां रोज़मर्रा की गुजार रहे होते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको शायद मालूम ही होगा कि रोहित शर्मा की बीवी जब वो अपनी इनिंग्स खेल रहा होता है तो अपनी दो उंगलियों को, दोनों हाथों की उंगलियों को यूँ क्रॉस बना के बैठी रहती है कि जब तक उसकी इनिंग्स ऐसे वो बैठी रहेगी मेरा खामद एक कामयाब इनिंग खेलेगा। क्रिकेट के हवाले से ही पुराने लोग जानते हैं कि किसी ज़माने में पाकिस्तान के भी बाज़ क्रिकेटर्स मशहूर थे कि जब वो इनिंग्स शुरू करने के लिए अंदर दाखिल होते तो उन्होंने एक टोटका बनाया हुआ था कि वो ज़मीन को अपने दाएं हाथ से टच करते या पीछे मुड़ के इस तरह करके देखते थे। ये उनका टोटका था कि शायद इसकी वजह से उनकी इनिंग्स ज़्यादा बेहतर खेली जाएगी। इस तरह के बेशुमार टोटके हैं जिनका आगाज़ इस तरीके से हुआ कि इंसान ने जब स्टार्ट के अंदर अपने आप को बीमार होकर मरते देखा, बिजली कड़कती देखी, इसके अलावा बाज़ दफ़ा रातों को आवाज़ें सुनी, जानवरों की आवाज़ें सुनी, फजर के टाइम के ऊपर मुर्गे को बोलते सुना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को उसने अपने जहन से इस तरीके से इंटरप्रिटेशन करनी शुरू की कि ये आवाज़ आए तो ऐसा होता है, ये इस तरह की चीज़ नज़र आए तो इसको ऐसा करते हैं। हत्ता कि उसी ज़माने में और जो आज तक भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि एक मखसूस परिंदे की जब आवाज़ आती है तो सबका मानना और ये कहना ये होता है कि अब बारिश होगी। दैट मीन्स कि इंसान ने दो इवेंट्स के अंदर अपना एक रिलेशनशिप डेवलप करना शुरू किया। इसके अंदर उसने अक्लमंदाना चीज़ों को भी किया, यानी कि जिसने आगे जाके फ़लसफ़े की स्टेज के ऊपर जाके
کاز اینڈ افیکٹ کا ایک اچھا رول بنایا، لیکن اس کے علاوہ اس نے بہت بہت بڑی بونگیاں بھی ماریں۔ یہاں بونگی سے مراد کوئی طنز نہیں ہے، بلکہ یہاں بونگی سے مراد وہ چیز ہے کہ جس کے اندر دو ایسے واقعات جن کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اس نے اس کو جوڑ دیا۔ بالکل اس طرح جس طرح سے، لیکن اس کو جوڑنے کی سائنس یہ تھی کہ یا اس کی ذہن میں وجہ یا توجیہ وہ اس کی ذہن نے یہ بنائی کہ جناب کیونکہ اس ایونٹ کے ہونے کی وجہ سے میرے ساتھ یہ والا ایونٹ یا واقعہ ہوا ہے، اور کبھی ایک کے بجائے 2 دفعہ یہ واقعہ ہوا، تو اس نے اپنے آپ کو پکا کر لیا کہ اس طرح کی چیز دیکھنے یا ایکسپیرینس کرنے سے یہ دوسرے والا واقعہ ضرور ہوگا۔ اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ کبھی کسی انسان نے کہیں جاتے ہوئے ایک دفعہ اس کے ساتھ تجربہ ہو گیا کہ کالی بلی نے راستہ کاٹا، اور تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھ کوئی برا واقعہ، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی ایسی چیز ہو گئی، تو ایک دفعہ میں ہی کرنے سے اس کے ذہن نے اس بات کو سوچا کہ شاید اس 2 واقعات کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کسی اور کے ساتھ بھی یہ ہوا ہو، پھر کسی اور کے ساتھ بھی ہوا ہو، تو یعنی کہ 3 4 5 واقعات کسی ایک گاؤں میں بلی کے راستہ کاٹنے کے بعد وقوع پذیر ہوئے برائی کی صورت کے اندر، تو ایک کہاوت کی صورت میں ایک چیز بن گئی کہ جی بلی جب بھی راستہ کاٹے گی کوئی نہ کوئی برا واقعہ ہوگا۔ حالانکہ بظاہر ان 2 واقعات کی کوئی آپس میں تال میل ہی نہیں ملتا۔ بلی اپنے راستے پہ جا رہی ہے، ایک علیحدہ زندگی گزار رہی ہے، آپ اپنے راستے پہ جا رہے ہیں، آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یوں کر کے انسان نے مختلف قسم کی سپرسٹیشنز یا آج جس کو ہم توہمات کہتے ہیں وہ ڈیولپ کرنی شروع کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ غور کرنا شروع کریں گے تو بہت ساری جو سپرسٹیشنز ہیں ان کا آغاز اسی سادگی یا بیوقوفی کی وجہ سے ہوا کہ ہم نے 2 ایسے واقعات جن کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں تھا اس کو آپس میں جوڑ دیا۔ بالکل اس طرح جیسے شام کو جھاڑو نہیں دینا یا ناخن نہیں کاٹنے، ناخن کاٹنے کا کسی برے واقعہ یا گھر کا مال کم ہو جانے سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق واسطہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن 2 4 5 6 10 واقعات ہو جانے کی وجہ سے ایک بڑی تعداد کے لوگ نے اس کو اصول مان لیا۔ اور کچھ ہوا اس طریقے سے کہ بہت سارے پرانے جو واقعات اس طرح کے ہوئے تھے، کالی بلی والے، ناخن کاٹنے والے، جھاڑو ٹاپنے والے یا اس طرح کے، اور اس طرح کی چیزیں ہونی شروع ہوئیں کہ وہ معاشرے کے اندر کلچرلی اس طریقے سے ریکارڈ ہو گئیں کہ وہ جنریشن ٹو جنریشن ٹریول کرتی رہیں، حتیٰ کہ سینکڑوں ہزاروں سال گزر گئے۔ اور پھر اسی دور کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو یہ تھوڑی بات سمجھنی، تھوڑی ہضم کرنی بہت سارے لوگوں کے لیے مشکل ہوگی، کیونکہ ابھی ابھی میں نے ایک تجربے کے طور پہ بھگوان گرو رجنیش پہ ایک ویڈیو کی ہے جس کے اندر میں نے 10% بھی اس کے متعلق باتیں پوری نہیں بتائیں، لیکن اس 10% سے بھی لوگ نالاں ہیں، ناراض ہیں، شدید بعض لوگ غصے میں آئے۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے مجھے جاہل، ان پڑھ اور بیوقوف اور پتہ نہیں کیا کیا کہا، لیکن میرے لیے ایک ایکسپیرینس ہوا کہ ابھی میں نے کسی مسلم صوفی بزرگ کی انالیسس نہیں کیا۔ ایک وہ بندہ جو بائی برتھ جین تھا اور ایونچولی ایک ایسی سٹیج پہ پہنچا کہ اس نے کہا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا اور کوئی بھگوان نہیں ہوتا، اور اس کے باوجود اپنے آپ کو بھگوان کہا۔ لوگ مسلمان بھی اوشو کے متعلق ایک وہ بات جو ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہے سننا برداشت نہ کر سکے۔ اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں مذاہب یا صوفیزم میں انٹر ہو چکی ہیں کہ جن کے متعلق بات کرنا لوگوں کے لیے اس بات تو کی جا سکتی ہے، لیکن لوگوں کا ان کے لیے تحمل سے سننا یا دوسرے پوائنٹ آف ویو کو برداشت کرنا، چاہے وہ اس کو مانے نہ بھی، تو وہ ان کے لیے بہت مشکل کام ہے۔
اسی طریقے سے سپرسٹیشن کی بھی جو بنیاد ہے وہ صرف کالی بلی، جھاڑو اور کسی کے اوپر سے اگر چھلانگ لگاؤ تو اس کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے، یا ٹیچر کی کرسی پہ بیٹھو تو فیل ہو جاتا ہے بندہ، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس سے کہیں زیادہ اس وجہ سے ہے کہ بہت سارے مذاہب کے اندر جو جنتر منتر اور وظائف اور خاص ریلیجس پریکٹسز شروع ہوئیں، ان ریلیجس پریکٹسز کے پیچھے بھی بنیاد کے اندر کوئی نہ کوئی سپرسٹیشن پڑی تھی۔ مثال کے طور پر فلاں لفظ کو اگر بار بار پڑھا جائے یا جاپا جائے تو اس کی وجہ سے رزق کھل جاتا ہے، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، روزگار میں اضافہ ہو جاتا ہے، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے نان الہامی مذہب جو الہامی نہیں تھے، معاشرے نے خود بنائے، اور بہت سارے پیر فقیر ماضی کے بھی اور حال کے بھی، انہوں نے سپرسٹیشن کی اس سائنس کو ایسے ہی استعمال کیا کہ آپ کے دماغ کے اندر ایک وہ جو نیچرل صلاحیت پیدا ہو چکی تھی کہ آپ دو ایسے واقعات جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا دماغ اس کو ملا سکتا ہے۔ اسی کے بنیاد پر بہت ساری ریلیجس پریکٹسز یا روحانی مشقیں یا جادو یا تعویذ یا منت یا جاپ بہت زیادہ شروع کر دیا گیا۔ کبھی آپ سوچا کیجئے اس بات پہ کہ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ صرف ہندوؤں کے ساتھ بھی نہیں ہے، یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے ساتھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کے ہر مذہب کے اندر اس طرح کی سپرسٹیشنز داخل ہو چکی ہیں، کیونکہ سپرسٹیشن ہی اصل میں میتھولوجی اور غیر الہامی مذاہب کی ماں ہے، یعنی کہ اس نے ہی اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ بہت سارے ہندو بہت ساری مورتیوں کے پاس جا کر ان کو پرساد چڑھا کر، ٹیکا لگا کر یا لکشمی ماں کی پوجا کر کے اس بات پہ یقین کر لیتے ہیں کہ اب ہمارے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس کا بھی یہی مطلب تھا، اس کی بیس کے اندر بھی سپرسٹیشن کی ایک فارم پڑی تھی۔ وہ فارم یہ تھی کہ پتھر کے دیوتا کو دیر تک دیکھنے سے، اس پہ چڑھاوے چڑھانے سے، اس کو کھانا پینا دینے سے آبویس سی بات ہے کہ بھلا ایک پتھر کا جو مورتی ہے اس کا کھانے پینے سے کیا تعلق ہے، وہ اس کو کیا کرے گی، یا اس پہ ٹیکا لگانے سے یا اس کے اوپر سے کوئی چیز لے کے اپنے آپ کو ٹیکا لگانے سے کیا ہوگا۔ لیکن کیونکہ ہمارے برین کے اندر سپرسٹیشن کے اندر بلیف جو ان سے ہے وہ سینکڑوں ہزاروں سال سے موجود ہے، اس وجہ سے وہ اس کو آپس میں ریلیٹ کر لیتا ہے۔ میرے بہت سارے دوستوں کی وجہ سے جو ظاہر ہے نیورو سائنس کو بہت زیادہ نہیں جانتے، حالانکہ میری مین انٹرسٹ صوفیزم کو انٹرپریٹ کرنے کا نیورو سائنس ہی ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کم سے کم ٹرمز پہ بات کروں۔ تو اسی لیے میں تھوڑا آسان بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ سپرسٹیشن اصل میں اتنے ایشین ٹائم یا قدیم وقت سے کیسے کام کر رہا ہے اور آج بھی کر رہا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر ہر چیز کو ایکسپلین کرنے کا ایک حصہ ہے، یعنی کہ دماغ آنکھوں کے ذریعے جو چیز بھی دیکھتا ہے یا ہمارا جسم اس کو کچھ بھی ایک قسم کا ایکسپیرینس کرتا ہے، تو دماغ کے اندر وہ حصہ اس کی انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اس کے ساتھ ایک واقعے کے ساتھ دوسرا واقعہ ایک دفعہ سے زائد دفعہ ہو جائے تو وہ اس کو اپنی میموری میں سٹور کر لیتا ہے، اور اس میموری میں سٹور کرنے کی وجہ سے اگلی دفعہ جب وہ کوئی انسیڈنٹ جیسے کالی بلی کا راستہ کاٹنا دیکھے گا تو اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی برا واقعہ ہو یا نہ ہو، وہ یہی سمجھے گا کہ اب برا واقعہ ہوگا۔ اب وہ کیا کرے گا، وہ کسی نہ کسی ایسے صوفی شخص کے پاس یا مذہبی شخص کے پاس جائے گا جس سے وہ یہ پوچھے گا بھی کالی بلی کے راستہ کاٹنے سے جو مجھے نقصان ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے، اس کے لیے میں کیا کروں۔
وہ کیا کرے گا، اس کو کوئی وظیفہ یا جاپ یا منتر دے دے گا کہ جب تو کالی بلی کو دیکھے یا کالی بلی راستہ کاٹے تو یہ جاپ پڑھ لے، یہ منتر پڑھ لے۔ ہوگا کیا، دماغ کا وہی حصہ جس نے میموری سٹور کی ہوئی تھی، جب اس کو ایک دوسرا میسج جائے گا کہ بھی اس نقصان کا جو احتمال ہوا ہے کالی بلی کو دیکھنے کی وجہ سے، اب اس کے لیے ایک منتر اور جاپ پڑھا جا رہا ہے، تو آپ کا برین آپ کے دماغ میں اس چیز کو بیلنس آؤٹ کر دے گا، اور اس بیلنسنگ کے ساتھ مجبوراً مجھے نیورو ٹرانسمیٹر کا نام لینا پڑا ہے، ڈوپامائن جو ایک خوشی یا ریوارڈ کے لیے یوز ہوتا ہے نیورو ٹرانسمیٹر، وہ ایک سکریشن کرے گا جس کی وجہ سے آپ کے برین کے اندر ریلیکسیشن اور خوشی محسوس ہوگی۔ تو یوں وہ وظیفہ یا جاپ یا منتر آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے دماغ کا ایک حصہ اور جو فیئر کو مینیج کرتا ہے، اور اس طریقے سے مینیج کرتا ہے خوف کو کہ یا تو وہ آپ کو لڑا دے گا یا آپ کو بھگا دے گا۔ تو کسی بھی خطرے کی صورت کے اندر وہ دماغی حصہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ اب اگر سپرسٹیشن یا توہمات کی وجہ سے آپ نے یہ دیکھ لیا کہ میں نے اگر کسی مخصوص دن ناخن کاٹے یا رات کو ناخن کاٹے تو میرے ساتھ یہ ہوا، تو اب وہ آپ کے اندر کیا ہوگا، اس کے متعلق فیئر یا خوف سٹور ہو جائے گا۔ اب دوبارہ سے آپ اگر کسی صوفی یا کسی پیر فقیر کے پاس جائیں گے اپنے مذہب کے مطابق، تو وہ آپ کو ایک ٹوٹکا یا ایک جاپ یا منتر یا پریکٹس کوئی دے گا جو آپ ناخن یا تو آپ کاٹیں گے نہیں اس دن یا رات کے وقت، پہلی کوشش تو یہی ہوگی، لیکن اگر غلطی سے یہ ہو گیا تو وہ آپ منتر پڑھ لیں گے اور آپ کا وہ برین جو فیئر کے اندر گیا تھا وہ اس فیئر کو بیلنس کر لے گا کہ جناب اس کا بندوبست ہو گیا، یعنی کہ چوٹ لگی ہے، زخم آیا ہے، اس پہ مرہم پٹی رکھ دی گئی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو نیورو سائنس ہے، یہ آپ کا جو دماغ کا حصہ ہے، اس کے اندر سینکڑوں ہزاروں سال سے سپرسٹیشنز کی جو بنیادیں ہیں وہ سٹور ہوئی ہیں۔ اسی وجہ سے ہزاروں سال گزرنے کے باوجود ہم جنات، بھوتوں، چڑیلوں، پری سے ڈرتے ہیں، چاہے ہم نے ان کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، چاہے ہم نے ان کا نقصان اٹھایا ہے یا نہیں اٹھایا، کیونکہ ہم نے یہ سن لیا کہ خالی گھروں کے اندر بھوت پریت ہوتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی فلاں یعنی کہ ہمارا ایک سپرسٹیشن یا وہم یا توہم پرستی ڈیولپ ہو گئی، تو اس کے لیے مذہبی لوگوں نے کچھ ایسی چیزیں ڈیولپ کر کے آپ کو دے دیں کہ جس کی وجہ سے آپ ان کا بندوبست کر سکیں یا اس گھر کو جنوں بھوتوں سے آپ خالی کر سکیں۔ اچھا، یہ ساری باتیں کرتے ہوئے ایک دفعہ میں پھر آپ کو بتاؤں، میں الحمدللہ مذہب کو مانتا ہوں، اللہ کریم کو مانتا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانتا ہوں۔ بس میرا مسئلہ ایک ہے، صوفیزم و طریقت کے اندر ہر وہ چیز جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت، مزاج، علم کے مطابق مجھے نہیں لگتی، میں اس پہ تحقیق کرتا ہوں، اس پہ ریسرچ کرتا ہوں، بعض دفعہ نیورو سائنس کے حوالے سے، بعض دفعہ سائیکالوجی کے حوالے سے، بعض دفعہ اپنے جینیٹکس کے حوالے سے، اور اگر جب وہ رد نظر ہو جائیں تو میں اس کو نہیں مانتا۔ تو مطلب سارا کا سارا یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ضرور مانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور مانیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیے، سمجھیے، ان کا علم ایک مکمل علم ہے، ان کے جو وہ راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے بتاتے ہیں وہ جاپوں منتروں کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہے، ان کا جو راستہ ہے وہ ایک مضبوط اور صحیح راستہ ہے۔ آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سپرسٹیشن سے جان آپ کی
چھوٹتی جائے گی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔